अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 39 से 78 तक का तर्जुमा। शुरू अल्लाह के नाम की मदद मांगते हुए जो सबको फैज़ और फ़ायदा पहुँचाने वाला, बेहद मुसलसल रहम करने वाला है। उस दिन किसी आदमी और जिन से उसके गुनाह पूछे जाने की कोई ज़रूरत ही न होगी। वो तो मुजरिमों के उतरे हुए चेहरे, खौफज़दा घूमती आंखें, घबराई हुई सूरतें, छूटते पसीने, बोलते और कांपते हाथ पांव, लरसते ज़मीर खुद बता देंगे कि ये मुजरिम और गुनाहगार हैं। फिर देख लिया जाएगा तुम दोनों गिरोह अपने मालिक के किन किन एहसानात का इनकार करते हो। वहाँ मुजरिम तो सिर्फ अपने चेहरों से ही पहचान लिए जाएंगे और फिर वो अपनी पेशानी के बालों और टांगों से पकड़ लिए जाएंगे। फिर तुम दोनों अपने पालने वाले मालिक की किन किन कुदरतों को झुटलाओगे। उस वक्त कहा जाएगा, लो यही तो वो जहन्नुम है जिसको मुजरिम गुनाहगार लोग झूठ करार दिया करते थे। तो अब वो इसी जहन्नुम और सख्त खौलते हुए पानी के दरमियान चक्कर लगाते रहेंगे। फिर तुम दोनों अपने पालने वाले मालिक की किन किन कुदरतों को झुटलाओगे। हर वो शख्स जो अपने पालने वाले मालिक के सामने खड़े होने से डरता है, उसके लिए दो दो घने सरसब्ज शादाब जन्नत के बाग होंगे। तो ऐ जिनों और इंसानों, तुम दोनों अपने मालिक की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। वो बाग खूब भरी भरी शाखों से लदे फंदे होंगे और जिनमें रंग बरंग की चीज़ें होंगी। तो तुम दोनों अपने पालने वाले मालिक के किन किन इनामात का इनकार करोगे। उन दोनों बागों में दो दो चश्मे बहते ही चले जाएंगे। तो तुम दोनों अपने पालने वाले मालिक के किन किन इनामात और एहसानात का इनकार करोगे। और उन दोनों बागों में हर फल की दो दो किस्में होंगी। फिर तुम दोनों अपने पालने वाले मालिक के किन किन इनामात का इनकार करोगे। वो जन्नती गाँव तकियों से लगे हुए ऐसे फर्शों पर बैठे होंगे जिनके अस्तर रेशम के होंगे और इन दो बागों के फल बहुत ही करीब होंगे। फिर तुम दोनों अपने पालने वाले मालिक के किन किन इनामात और एहसानात का इनकार करोगे। फिर उन नेमतों के दरमियान शर्मीली निगाहों वालियाँ होंगी जिन्हें उन जन्नतियों से पहले किसी आदमी या किसी जिन ने छुआ भी न होगा। तो तुम दोनों अपने पालने वाले मालिक के किन किन इनामात का इनकार करोगे। वो हूरें ऐसी खूबसूरत होंगी जैसे चमकते हीरे या बड़े बड़े मोती हों। फिर ऐ जिनों और ऐ इंसानों, तुम दोनों अपने पालने वाले मालिक के किन किन इनामात का इनकार करोगे। अच्छाई का बदला अच्छाई के सिवा और क्या हो सकता है। फिर ऐ जिन और इंस, तुम दोनों अपने पालने वाले मालिक के किन किन इनामात का इनकार करोगे। फिर उन दो जन्नतों के बागों के अलावा भी दो और जन्नतें हैं। तो तुम दोनों अपने पालने वाले मालिक के किन किन इनामात का इनकार करोगे। वो दोनों बाग गहरे सब्ज रंग के होंगे। तो आखिर तुम दोनों अपने पालने वाले मालिक के किन किन इनामात का इनकार करोगे। उन दोनों बागों में दो चश्मे होंगे जोश मारकर फव्वारों की तरह उबलते हुए। तो तुम दोनों अपने पालने वाले मालिक के किन किन इनामात का इनकार करोगे। उन दोनों बागों में बकसरत फल, खजूर और अनार होंगे। तो तुम दोनों अपने पालने वाले मालिक के किन किन इनामात का इनकार करोगे। फिर उन नेमतों के दरमियान अच्छी सूरत और अच्छी सीरत वाली बीवियाँ होंगी। फिर तुम दोनों अपने मालिक के किन किन इनामात को झुटलाओगे। खैमों में ठहराई हुई गोरी गोरी हूरें होंगी। फिर तुम दोनों अपने पालने वाले मालिक के किन किन इनामात और एहसानात का इनकार करोगे। उन हूरों को उन जन्नतियों से पहले किसी इंसान या जिन ने छुआ तक न होगा। फिर तुम दोनों अपने पालने वाले मालिक के किन किन इनामात को झुटलाओगे। वो जन्नती सब्ज़ कालीनों और ख़ूबसूरत नफीस और नादिर गद्दों और फर्शों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। फिर तुम दोनों अपने पालने वाले मालिक के किन किन इनामात का इनकार करोगे। कायम दायम बड़ी बरकत वाला नाम है तेरे पालने वाले मालिक का, जो बड़ी अज़मत, इज़्ज़त और बुज़ुर्गी वाला है। तफसीर। उस दिन जिन्नो इंस में से किसी शख्स से भी उसके गुनाह के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। सवाल इसलिए नहीं होगा कि हर चीज़ उस दिन वाज़े और आश्कारा होगी। वो यौमुल बरूज़ है। हर इंसान के आमाल उसके चेहरे से ज़ाहिर होंगे। क़यामत एक बहुत ही तवील दिन है और इंसानों को बहुत सी गुज़रगाहों से गुज़रना होगा। हर मौक़िफ़ में एक मुद्दत तक ठहरना है।
بعض روایات کے مطابق 50 موقف ہیں اور ان میں سے بعض موقفوں میں بالکل سوال نہیں ہوگا بلکہ رخسار کا رنگ اندرونی کیفیت کا پتہ دے گا۔ بعض مواقف میں انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضائے بدن شہادت دینے کے لیے مستعد ہو جائیں گے، لیکن بعض مواقف میں انسانوں سے نہایت باریک بینی کے ساتھ سوال ہوں گے۔ بعض دوسرے مواقف میں انسان اپنے دفاع کے لیے لڑائی جھگڑا کرنے لگیں گے۔ ہر منظر کے کچھ تقاضے ہیں اور ہر منظر دوسرے منظر سے زیادہ خوفناک ہے، اس لیے ارشاد قدرت ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے۔ اس دن سوال نہیں کیا جائے گا بلکہ مجرم اپنی علامتوں سے پہچانے جائیں گے۔ ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جن کے چہرے نورانی اور درخشاں ہوں گے، جو ان کے ایمان اور عمل صالح کے گواہ ہوں گے۔ دوسرا گروہ سیاہ، تاریک اور قبیح چہروں والا ہوگا، جیسا کہ سورہ عبس کی آیت نمبر 38 سے 41 میں خدا نے فرمایا ہے کہ اس دن نورانی اور درخشاں چہرے بھی ہوں گے اور تاریک چہرے بھی کہ جنہیں خاص قسم کی سیاہی نے گھیر رکھا ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اس کے سر کے آگے کے بال اور پاؤں پکڑے جائیں گے اور انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ فرشتے مجرمین کے اس گروہ کو انتہائی ذلت سے جہنم کی طرف لے جائیں گے اور وہ منظر کیسا دردناک اور وحشتناک ہوگا، لامان الحفیظ۔ اور خدا اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہے گا، یہ وہی دوزخ ہے جس کا مجرم ہمیشہ انکار کرتے تھے، خبردار رہو تمہارا انجام تمہیں وہاں تک نہ لے جائے۔ مجرم دوزخ اور جلانے والے پانی کے درمیان آمد و رفت رکھتے ہیں، یہ کھولتا ہوا پانی ہے۔ وہ اس طرح ایک طرف تو جہنم کے جلانے والے شعلوں کے درمیان چلیں گے اور پیاسے ہوں گے اور پانی کی تمنا کریں گے، دوسری طرف انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ یہ ایک دردناک سزا اور عذاب ہے۔ حمیم نامی جلانے والا چشمہ جہنم کے قریب ہے۔ پہلے دوزخیوں کو اس میں لے جائیں گے اور پھر انہیں جہنم کے پانی میں پھینکیں گے، اور پھر اس تنبیہ کے بعد ارشاد ہے، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا، وہ انسان اور جن جو مولا علی علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں اور ان کے عادات سے بیزار ہیں اور اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے والے ہیں، اگر وہ اس دنیا میں گناہ میں ملوث ہوئے اور انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی اور فوت ہو گئے تو عالم برزخ میں انہیں عذاب دیا جائے گا، اور جب وہ قیامت کے دن محشور ہوں گے تو ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ بچے گا۔ قیامت کے دن ان پر کوئی سوال نہ ہوگا، یعنی عالم برزخ میں وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت لیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب قائم آل محمد قیام فرمائیں گے تو خداوند عالم مجرمین کو سزا کا حکم دے گا۔ وہ مجرمین کو ان کی علامات کے ذریعے پہچان لیں گے اور حکم دیں گے کہ ان کو پیشانیوں سے اور پاؤں سے پکڑو اور انہیں تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ اگر کوئی شخص دنیا میں خوف خدا سے، عذاب کے خوف سے، اس کی طاقت و قدرت کے خوف سے اور یہ جاننے کی وجہ سے کہ جو میں کہتا ہوں اللہ اس کو دیکھتا اور سنتا ہے، اور اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ جو میں نیکی یا برائی انجام دیتا ہوں اللہ اس کو جانتا ہے، اور پھر وہ برے کاموں سے اجتناب کرتا ہے، بچتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روکتا ہے، اسی کے لیے خدا نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، 4 جنتیں ہیں۔ جب کسی بندے پر دنیاوی خواہشات ہجوم کریں اور اس پر غلبہ حاصل کریں اور وہ گناہ پر آمادہ ہو جائے، مگر اس وقت اس کو اپنے رب کا مقام عظمت یاد آ جائے اور پھر وہ اپنے رب کی مخالفت کے خوف سے گناہ کو ترک کر دے، یہ آیت اسی کے لیے ہے۔ یہ 2 جنتیں ان مومنین کے لیے ہیں جو سبقت کرنے والے ہیں۔ من دونہما جنتان، ان دونوں کے نزدیک 2 جنتیں اور ہیں۔ اس نزدیک سے مراد رتبہ اور درجہ کے ہیں، نہ کہ فاصلے کے اعتبار سے۔ وہ دونوں جنتیں اصحاب یمین کے لیے ہیں جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ ان میں ایک جنت نعیم ہے اور دوسری جنت ماوا۔
ان 4 جنتوں میں بہت زیادہ پھل ہوں گے، پتوں اور ستاروں کی مانند۔ ان 4 جنتوں کے گرد ایک دیوار ہے جس کی لمبائی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اس دیوار کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہے، اور ایک در کی تو دوسری یاقوت کی۔ ان کی مٹی مشک و زعفران کی ہے۔ اس دیوار کا نور اس قدر چمک والا ہوگا کہ انسان کو اپنی شکل اس میں نظر آئے گی۔ اس دیوار کے 8 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے 2 پلے ہوں گے جن کی چوڑائی تیز رفتار گھوڑے کی 1 سال کی مسافت کے برابر ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، من دونہما جنتان، یہ دوسرا سبز باغ جنت میں ہے جس سے مومنین حساب سے فارغ ہونے تک کھاتے رہیں گے، یعنی جب تک حساب ہوگا وہ اس جنت کے باغ میں ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو بصیر نے سوال کیا، مولا، ایک مرد مومن ہے اور اس کی ایک مومنہ بیوی ہے، اور دونوں جنت میں داخل ہو جائیں تو کیا وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کر سکیں گے؟ تو امام نے فرمایا، اے ابو محمد، اللہ عادل اور قاضی ہے۔ اگر مرد اس سے افضل ہوا تو اللہ اس کو اختیار دے گا، اگر مرد نے اس عورت کو اختیار کر لیا تو وہ اس عورت کی زوجہ ہوگی، اور اگر عورت مرد سے افضل ہوئی تو پھر اللہ عورت کو اختیار دے گا، اگر عورت نے اس مرد کو چن لیا تو وہ مرد اس کا شوہر بن جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہرگز نہ کہو کہ جنت ایک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن دُونِهِمَا جنتان، ان دونوں کے نزدیک 2 باغ جنتیں اور بھی ہیں، اور یہ بھی ہرگز نہ کہنا کہ جنت میں سب کا ایک درجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اس کے درجات بعض سے اوپر ہیں۔ جنت میں درجات کی تقسیم اعمال کی بنیاد پر ہوگی۔ پوچھا گیا کہ اگر 2 مومن جنت میں داخل ہو جائیں اور ان میں سے ایک دوسرے سے بلند مقام رکھتا ہو اور وہ اپنے ساتھی سے ملنا چاہے تو مل سکے گا؟ آپ نے فرمایا، جو اوپر والے درجے میں ہوگا وہ نیچے آ سکے گا، اور جو نیچے ہوگا وہ اوپر نہیں جا سکے گا، کیونکہ وہ اس کے مقام تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا، لیکن اگر وہ ملاقات کرنا چاہیں تو کر سکیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، مولا، لوگ ہم پر تعجب کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ قوم جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گی، تو لوگ کہتے ہیں جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والی یہ قوم جنت میں اولیاء اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من دونہما جنتان، پھر آپ نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم، وہ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہونے والے اولیاء اللہ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ سوال کیا گیا، کیا وہ کافر تھے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، اگر وہ کافر ہوتے تو پھر وہ جنت میں کیسے داخل ہو سکتے تھے؟ پوچھا گیا کہ کیا وہ مومنین ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم ایسا بھی نہیں، اگر مومن ہوتے تو پھر جہنم میں کیوں داخل ہوتے؟ وہ مومنوں اور کافروں کے درمیانی درجے میں ہوں گے۔ ایک بار بی بی ام سلمہ ام المومنین نے حضور اکرم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر کسی عورت کے اس دنیا میں 2 شوہر ہوں اور ایک کے انتقال کے بعد وہ دوسری شادی کرے اور وہ عورت جنت میں داخل ہو جائیں تو وہ عورت کس کو اختیار کرے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ، ان دونوں میں سے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے اخلاق کا مالک ہوگا اور اپنے اہل کے لیے جو زیادہ اچھا ہوگا اس کو اختیار کرے گی۔ پھر فرمایا، اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والا دنیا اور آخرت کی خیر و نیکی کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا، جنت میں حور العین کے نور کی روشنی کی وجہ سے ان کی طرف آنکھ دیکھنے سے قاصر ہوگی۔ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ حضور اکرم کی خدمت میں یہودیوں کا ایک گروہ آیا، اور ان میں سے جو سب سے بڑا عالم تھا اس نے آپ سے سوال کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تفسیر بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ جانتا تھا کہ اولاد آدم میرے بارے میں جھوٹ بولے گی، تو اللہ نے سبحان اللہ کہا تاکہ جو لوگ اس کے بارے میں جھوٹ بولیں
اللہ ان سے برات اختیار کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ اس کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اس کی کوئی اولاد قرار دیتے ہیں، وہ اس سے پاک اور منزہ ہے۔ پھر اللہ کا فرمان والحمدللہ، اللہ جانتا تھا کہ بندوں نے اس کی نعمات کا شکر ادا نہیں کرنا، تو اس نے بندوں کی حمد کرنے سے پہلے خود اپنی حمد کی ہے، اور یہی اول کلام ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی نعمت نازل نہ کرتا۔ پھر اللہ کا کلام ولا الہ الا اللہ، یعنی اس کی وحدانیت کا اقرار۔ اللہ اس کلمے کے بغیر کسی کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ تقویٰ کا کلمہ ہے۔